अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के जो लैंडमार्क केसेस का जो सफ़र हमने शुरू किया था वो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इन वीडियोस से फ़ायदा उठाया होगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपने उन गाइडलाइंस को जो मैंने आपको बताई थी इन वीडियोज़ में उनको फॉलो किया होगा। ये बात आपको याद रहे, मैं एक दफ़ा फिर क्लियर कर दूं कि ये जो पैटर्न ऑफ वीडियोज़ हैं ये मैंने ख़ुद जानबूझ के इस तरह का सिलेक्ट किया था। अगर मैं चाहता तो मैं क्लासरूम का एक माहौल बना के बोर्ड पे लिख के ये बयान कर देता, मगर उसमें भी मुझे कुछ कुबाहत नज़र आई। इसके अलावा मैं सामने बैठ के आप लोगों को सुना देता सारे फैक्ट्स ऑफ द केस, तो उसमें भी मुझे कुबाहत नज़र आई। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको इस तरह नॉलेज प्रोवाइड किया जाए कि आप उसको सुने। अगर आप बग़ैर सुने भी आप वीडियोस को देखें, सिर्फ टेक्स्ट पढ़ कर आप उसको अपने जो फैक्ट्स हैं उस केस के उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर सबसे अहम बात जो मैंने इन वीडियोस में की वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी इस तरह के लेक्चर्स की, कि मैंने उन जो भी वीडियो बनाई है उस पर्टिकुलर केस के बारे में मैंने मैक्सिमम पॉसिबल करके जो केसेस हैं, जो स्टडी केसेस हैं, मतलब जो उनके MCQs हैं, क्वेश्चंस हैं, वो साथ में प्रोवाइड किए और उनके आंसर भी साथ में प्रोवाइड किए, ताकि जब आप पूरे फैक्ट्स को पढ़ लें, नोट्स बना लें, तो फिर आपने जो नॉलेज गेन किया, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, उसको आप टेस्ट करें। और टेस्ट करने का तरीका यही था कि आप जो क्वेश्चन है MCQs हैं उनको आप सॉल्व करें। जब आपने एक दफ़ा इस पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे तो इंशाअल्लाह वो केस आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम जब किसी भी किस्म का हो, आपको नहीं पता तक वो कैसा सवाल उसमें आएगा, लेकिन जब आप किसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो वो टॉपिक किसी भी एंगल से सवाल बना के एग्ज़ामिनर दे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बात सिर्फ इन वीडियोस के लिए ही सही नहीं बल्कि हर तरीका है जो स्टडी का उसमें ये बात फिट आती है कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो आप सवालों के जवाब आसानी से दे सकेंगे। आज ये आखिरी वीडियो है आपके पास इन केसेस के हवाले से, लैंडमार्क केसेस के हवाले से। तो इंशाल्लाह उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बड़े यूनिक अंदाज से नॉलेज मुहैया करूँ, प्रोवाइड करूँ, ताकि आप अच्छी तरीके से तैयार करें और एग्ज़ाम को न सिर्फ पास करें बल्कि अच्छे नंबरों से पास करें। आपकी प्रैक्टिस उसी वक्त तक ही हो सकती है। आपके पास चांसेस हैं, 5 चांसेस हैं, तो उन चांसेस को आपने वेल करना है और तभी आप वेल कर सकेंगे। बल्कि मेरा तो ये टारगेट है कि आप पहले ही चांस में आप इसको पास करें इंशाअल्लाह ताला। चले, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता इस वीडियो में। चलें फिर हम शुरू करते हैं इस वीडियो के केस है उसको स्टडी करते हैं। आज का केस है केस नंबर 8। The final case is Asfandyar Wali Khan and others versus Federation of Pakistan, PLD 2001, Supreme Court, page 607। पैटर्न वही है इसका। बैकग्राउंड, इस केस के फैक्ट इस तरह से हैं कि जब 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, मुल्क का इक़्तिदार संभाला, तो उसके बाद उन्होंने ये नारा लगाया कि जनाब मैं करप्शन ख़त्म करने के लिए आया हूँ, मैं मुल्क में बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया, उसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो उस सिलसिले में उन्होंने एक इदारा बनाया नैब का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का। उसके लिए जो ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किया वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस वो पास किया। इस ऑर्डिनेंस का मकसद जो था वो करप्शन को कर्ब करना था, कंट्रोल करना था। अच्छा, ये जब इदारा ये जो ऑर्डिनेंस है इसका बुनियादी मकसद ये था कि एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाए किस अदारे के लिए कि जो
کرپشن کے خلاف لڑ سکے، کرپشن نیچے سے لے کے اوپر تک ہر سطح کے لیے، چاہے وہ سیاستدانوں میں، بیوروکریسی میں ہے، کسی بھی جگہ پہ ہے، اس کے بارے میں۔ تو یہ 16 نومبر 1999 کو جنرل مشرف نے یہ جناب آرڈیننس جاری کیا۔ اب اس آرڈیننس کے تحت نیب کا ادارہ بن گیا۔ اس نیب کے ادارے نے جو سب سے پہلے شروع سے یہ اس نے جو وہ ایک کہتے ہیں اچھا بدنام برا، یہ بدنام ہونا شروع ہو گیا کہ یہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا جائے، اور اس کے اندر جو بہت بڑا فلاح ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پلی بارگین سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا۔ ایک لمبی لسٹ ہے اعتراضات کی اس کے اوپر، اور وہ اگر میں وہ ساری لسٹ یہاں پہ ان کرتا تو پھر ویڈیو میرا خالی 1 گھنٹے سے زیادہ کی ہو جانی تھی۔ تو یہ ساری لسٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ میجر میں آپ کو بتاؤں یہ کہ یہ پلی بارگین سسٹم جو ہے یہ اس نے انٹروڈیوس کروایا، جس سے کرپشن مزید بڑھے گی، بلکہ بیسیکلی یہ کرپشن کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر سب سے ایک اور بات جو لوگوں نے ہے یا سیاستدانوں یا میڈیا جو ریئیکشن ہے اس میں، کہ یہ ایک پیرالل لیگل سسٹم ڈیولپ کر دیا گیا ہے جو کہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو اس کو پھر بہت سارے سیاستدانوں نے چیلنج کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب اس کے مین پوائنٹس کیا تھے؟ وہ یہ تھا کہ اسفندیار ولی جو پاکستان کی ایک سیاسی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈر تھے ہیں انفیکٹ، تو انہوں نے جناب آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کی۔ اسفندیار ولی اس سب کے علاوہ بھی 15 اور پٹیشن تھیں جنہوں نے اس آرڈیننس کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں۔ اب ان کا جو مین پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو مشرف نے جو ٹیک اوور کیا ہے اور اس کے بعد یہ جو آرڈیننس جاری کیا ہے، یہ بنیادی طور پر ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایفرٹ ہے، اور مشرف کو اس طرح کے آئین، اس طرح کے قوانین بنانے کی اتھارٹی ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ آئین سے انہوں نے یہ اس طرح کی کوئی اتھارٹی ڈرائیو نہیں کی، لہٰذا یہ جو آرڈیننس ہے یہ ایز اے چیف ایگزیکٹو انہوں نے جاری کیا، تو اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے۔ اچھا، پٹیشنر نے یہ آرگومنٹ بھی کیا کہ یہ ڈسکریمنیٹری ہے، آربیٹری ہے، اوپریسو ہے، میلافائڈ ہے، سو اینڈ سو فورتھ، اور نیب کو جو چیئرمین ہیں ان کے پاس ایک بے لگام قسم کی طاقت ان کو اس آرڈیننس نے دے دیا۔ اب ڈسپینڈنٹ جو تھا ان کے جو جواب تھا، انہوں نے کہا جی بنیادی طور پر اس ملک میں جو کرپشن کی جڑیں بہت گہری ہو چکی ہیں ان کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ کرپٹ پریکٹسز جو ہیں انہوں نے پوری ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہوا ہے، ہم آگے نہیں بڑھ رہے، تو اس کو ختم کرنا ضروری ہے، تو اس لیے یہ آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ تو اس کے اوپر دونوں طرف سے باتیں سن کے سپریم کورٹ نے پھر ان کو جو اس آرڈیننس ہے اس کو جائز قرار دیا۔ ان کا جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سوائے ایک جو اس کی شک تھی وہ سیکشن 31 جو ہے وہ اس کو کانسٹیٹیوشن کے وائرس الٹرا وائرس قرار دیا، باقی جتنا بھی تھا ان کا جی کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کا ادارہ بنایا جائے، اور انہوں نے پھر ایکسیس پاور جو تھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے پاس وہ اس کو اسینڈ کر دیا سپریم کورٹ نے، اور جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس تھیں وہ بھی پھر بن گئی اس ملک میں، اور ابھی تک بھی وہ اسی طرح نظام چل رہا ہے۔ اب اس میں کی لیگل ایشو کیا تھے؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ جی اس کی ویریس جو مختلف پروویژن تھی آرڈیننس کی ان کو چیلنج کیا تھا، جس میں ان میں سیکشن 9B جو تھا وہ، اور سیکشن 31، اور یہ بہت ساری ایک لمبی لسٹ ہے سیکشنز کی جو اس میں چیلنج کی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی یہ جو انٹرپریٹیشن کی گئی آرٹیکل 10A آف کانسٹیٹیوشن کی جو گارنٹی کرتا ہے فیئر ٹرائل کی، رائٹ آف فیئر ٹرائل کی، تو اور ڈیو پروسیس جو ہمارا لیگل پروسیس ہے، ڈیو پروسیس اس کو وائلیٹ کرتا ہے، جو کہ رائٹ ہے ہر بندے کا کہ ہر آفینس جو بھی اس کے اوپر آفینس لگے اس میں وہ ڈیو پروسیس آف لا سے گزر کر
اس کا فیصلہ ہو. اسی طرح یہ آرٹیکل 10A 10 اور 12 کانسٹیٹیوشن کو بھی وائلیٹ کرتا ہے. تو اور نیب کے جو اسکوپ ہے اور اس کی پاور ہے چیئرمین کی وہ بہت زیادہ ہے. انکوائریز اور انویسٹیگیشن ریفرنسز سو اینڈ سو فورتھ. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ جو انڈیپینڈنس اور امپارشلٹی آف اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہے وہ ججوں کی اس آرڈیننس کے تحت اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. اور مین جو ان کا پوائنٹ تھا کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ایکیوز کے وہ اس میں بری طرح سے کو تباہ کیا گیا ہے، اور لبرٹی اور اس کی پراپرٹی ریپوٹیشن اور ڈگنیٹی اور یہ سارا اس کا جناب ختم کیا گیا ہے. تو یہ اسی طرح کے نعرے لگا کہ نا جو کرپٹ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی نظام کے تحت اس ملک میں ابھی تک اسی سوچ اور نظام کے تحت اس ملک میں ابھی تک کسی بڑے کو صحیح معنوں میں جس نے کرپشن کی اور سزا نہیں مل سکی ابھی تک. آرگومنٹس جو پارٹی کے وہی کچھ اس طرح تھے کہ پٹیشنر نے کہا کہ جناب یہ جو پیچھے میں آپ ساری باتیں کر چکا ہوں وہ ساری کرپشن ہے، مس یوز آف اتھارٹی ہے، اور یہ آرڈیننس جو اس نے بنائی انکانسٹیٹیوشنل ڈسکریمنیٹری ہے اور یہ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کر رہا ہے. اچھا، انہوں نے یہ بھی چیلنج کیا کہ نیب چیئرمین کو جو پاورز ہیں یا نیب کورٹس کے پاس جو پاورز ہیں وہ وکٹمائز کر سکتی ہیں پولیٹیکل اپوننٹس کو، اور یہ بعد میں اگر دیکھیں ابھی بھی وہ اسی طرح ہی ہو رہا ہے. اچھا، یہ جو انفارمیشن جو آرڈیننس ایشو کیا گیا تھا وہ بنیادی طور پر ایک ویلڈ پیس آف لیجسلیشن تھا جو کہ چیف ایگزیکٹو کے آرڈر 9 کے تحت ایشو ہوا تھا. آرڈر 9 جو بیسیکلی یہ تھا کہ وہ جو چیف ایگزیکٹو کا آرڈر 1 تھا وہ مین پی سی او تھا. اس پی سی او میں جو بعد میں امینڈمنٹس ہوتی رہیں وہ آرڈر وائز ہوتی رہیں. تو جو آرڈر 9 تھا اس آرڈر میں یہ امینڈمنٹ کی گئی تھی کہ پریزیڈنٹ کو آرڈیننسز اور پریزیڈنٹ اور گورنر کو آرڈیننسز جاری کرنے کی اس میں اتھارٹی دی گئی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو نیب آرڈیننس ہے یہ بنیادی طور پر اس پیس آف لیجسلیشن کے تحت ایشو ہوا، تو یہ لیگل اور لیجٹیمائز ہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن ایسی نہیں پائی کہ ہر بندے کو جس کو چاہے جس طرح اٹھا لیں. یہ بنیادی طور پر یہ سب بندوں کو ایکولی ٹریٹ کر رہا ہے رسپیکٹو آف دیئر پولیٹیکل افیلیشن اور اسٹیٹس. تو اس میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس میں جو چیئرمین نیب ہے اور جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے ججز ہیں ان کو جو اتھارٹی دی گئی ہے وہ بھی اکارڈنگ ٹو لا دی گئی ہے. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں وہ چیلنج کیا جا سکے. اب کورٹ کا ڈیسیژن کیا آیا؟ کورٹ کا ڈیسیژن اس میں یہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پیس آف لیجسلیشن بنی ہوئی نیب آرڈیننس جو بنایا گیا ہے یہ ویلڈ ہے، اور اس کو جو کمپیٹنٹ اتھارٹی نے اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے جو اس نے پی سی او کے تحت حاصل کی تھی وہ اس کے تحت یہ ایشو ہوا تھا، لہٰذا یہ ان فورس ہے اور اسٹل آپریٹو ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ خلاف آئین ہو اس کے ایشو کرنے میں. اور یہ کہ آرڈیننس واز ناٹ unconstitutional, discriminatory, arbitrary اور violate the fundamental rights. اور جو چیئرمین اور نیب کورٹس کے ججز کو جو اختیارات ملے ہوئے تھے اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ بھی ویلڈ تھی. اس کے تحت کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جو پٹیشنر نے جو انفیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کو وائلیٹ کرنے کی بات کی تھی تو وہ بھی غلط ہے. اس میں ان کو پراپرلی جو ڈیو کورس آف لا اس کو فالو کیا گیا. کورٹ نے پھر یہ بھی کہا کہ جو کچھ گائیڈ لائنز جو تھی وہ دی گئی تھیں ان اپلیکیشنز کو اور پرنسپلز کو اپلائی کرنے کے لیے اور آرڈیننس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد کورٹ نے ایمفیسائز کیا کہ آرڈیننس جو ہے وہ جو بیسیکلی انیکٹ کیا گیا ہے وہ اس کا بنیادی مقصد کسی کو دبانا نہیں تھا بلکہ کرپشن کو ختم کرنا تھا اور سوسائٹی کو کرپشن فری بنانا تھا.
اور یہ اس کے بعد کورٹ نے یہ بھی اسٹریس کیا کہ جناب اس آرڈیننس کو فیئر جسٹ اینڈ ایکویٹیبل مینر کے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن جو ہے اس کو اپلائی کیا جانا چاہیے اور کسی کی وکٹمائزیشن نہ ہو. کورٹ نے یہ بھی کہا کہ لیگل سسٹم جو ہے یہ آرڈیننس کوئی پیرالل لیگل سسٹم جوڈیشل سسٹم یا لیگل سسٹم نہیں بنا رہا، اور جو جورسڈکشن ہے ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی اس کو بھی یہ آؤٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ اس کے پاس موجود ہے، لوگ جا کے وہاں پر اپیل کر سکتے ہیں اس کی سزاؤں کے خلاف. اور آلسو observed that the ordinance did not impose any unreasonable restraint on the freedom of trade, business اور profession. تو یہ بھی اہم چیز تھی. اچھا، اب اس آرڈیننس کا جو امپیکٹ پڑا وہ کیا ہوا تھا؟ اس آرڈیننس نے جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اس نے جو امپیکٹ ڈالا وہ یہ کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کو جو کرپشن کے خلاف ڈیل کرنا تھا ان کے ڈیسیژن کو افرم کر دیا. کورٹ نے کورٹ کے اس فیصلے نے یہ بھی امپیکٹ ڈالا کہ جو نیب کے آرڈیننس کے تحت اس کی اسکوپ اور اپلیکیشنز تھی، ان کی پروویژنس کی، وہ بہت یعنی ان کو ایکسیپٹ کر دیا گیا، ان کو قبول کر لیا گیا، جن میں آپ نے والنٹری ریٹرن کرنا تھا، یعنی پلے بارگین جو تھی، ولفل ڈیفالٹ کرنا تھا، برڈن آف پروف کا، یہ سارے فیصلے جو ہے نا یہ کورٹ نے ان کو قبول کر لیا. اور جو ڈیسیژن تھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ ان جو نیب آرڈیننس کے جو نیب کے تحت جو سزائیں تھیں ان کو تحفظ مل گیا اور ان کو کچھ گائیڈ لائن بھی ملی. اچھا، اس فیصلے میں انہوں نے ایک اور کام کیا کہ جو سپیریئر کورٹس کے ججز تھے ان کو نیب کے پریویو سے باہر نکال دیا. یعنی ججز کو جو یہ آرڈیننس ججز کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں کر سکے گا نیب، اور اگر کوئی اس طرح کا کوئی ایشو ہوا، ایلیگیشن ہوا مس کنڈکٹ یا کرپشن کا یعنی ججز کا، تو وہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 209 کے تحت وہ اس کو ڈیل کیا جائے گا. اس فیصلے کا یہ بھی ہوا کہ اس کورٹ نے ڈسمس کر دیا بہت سارے لوگوں کی جو پٹیشن تھی اس کو، تو پھر جو بہت سارے ہائی پروفائل کیسز تھے وہ بعد میں اس میں کنٹینیو رہے. یہ نیب کے بارے میں جو کیس اس آرڈیننس کا یہ پہلا کیس تھا، اور اس نے ملٹری رجیم جو تھا وہ پرویز مشرف کا، اس کی جو اینٹی کرپشن جو فورس تھی، یہ جو ان کا جو جذبہ تھا وہ اس کو پھر کنٹینیو رکھا. اور پھر بعد میں بہت سارے نمایاں طور پر کافی پرومیننٹ لیڈرز جو تھے وہ کرپشن چارجز پر نیب کے شکنجے میں آئے. تو اب یہ پہنچ گئے ہم اس کے فائنل پارٹ کے اوپر، جو اس کے ایم سی کیوز ہیں. اب ایم سی کیوز کو آپ نے بڑے غور سے اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بیسک مقصد یہ ساری ایکسرسائز کرنا کہ ایم سی کیوز کو ہی حل کرنا ہے. اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی گئی کہ اگر ہم کوئی بھی سوال کسی بھی اینگل سے آئے تو آپ اس کو حل کر سکیں آسانی سے.
تو الحمدللہ جناب ہم ویڈیو کے اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں. تو اللہ پاک کا کرم ہے، اس کے فضل سے یہ سارا ممکن ہوا ہے. اس کے بعد آپ اس کو آگے شیئر کریں، دوسروں تک پھیلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ دعا دوسروں کا بھلا سوچیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کا اجر ملے گا، پھل ملے گا. اور اس کے اوپر بڑی محنت کی گئی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے دوران ہی کچھ غلطی کا احساس ہوا، یہ غلطی پکڑی گئی. کریکشن کرنے کے لیے پھر مجھے دوبارہ ویڈیو نئے سرے سے بنانی پڑی، بعض دفعہ ریسرچ دوبارہ کرنی پڑی. تو یہ بڑی محنت سے یہ تیار ہوا ہے، صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے. انشاءاللہ ابھی اس کورس کا جو مزید اگلا سیگمنٹ ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کریں. اللہ حافظ.